बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरों की तादाद ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो आज शहीद अरशद शरीफ की तीसरी बरसी है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक तकलीफ दे दिन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ वो कारनामा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये वो जख्म है पाकिस्तानियों के सीने पर जिसे पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। शहीद अरशद शरीफ का जनाजा पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। पाकिस्तानियों ने बताया कि वो कौम का बेटा है, कौम उसके साथ खड़ी है और उसके कातिलों को कभी माफ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम दिए थे और एक एप्लीकेशन दी थी जिसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि FIR हो, लेकिन वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। और आज के दिन में आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं चल रहा। जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए थे उनमें जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ, जनरल नदीम अंजुम साबिक DG ISI, और उसके बाद ISPR के ब्रिगेडियर शफीक मलिक, फिर ISI के ब्रिगेडियर फहीम रजा, DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर और ISI कर्नल रिजवान और ISI कर्नल नुमान। ये नाम दिए थे शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, लेकिन उनकी दरखास्त के ऊपर FIR आज तक नहीं हुई। आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा और ये कटहरे में आना पड़ेगा सारा मामला और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर जमीन तंग की गई, हमें बार बार हरासा किया, खौफजदा किया गया, बल्कि ये पैगामात पहुंचाया गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और जिन हालात में शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो हालात भी सबके सामने हैं। उन्हीं हालात का सामना जो है वो दीगर कुछ सहाफियों को भी करना पड़ा। साबिर शाकिर साहब जो हैं वो लगातार कई साल से खतरे में है, पाकिस्तान वापस नहीं जा पा रहे। जिन हालात में मैं रहा पाकिस्तान के अंदर वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बड़े भयानक हालात। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर आया जिन हालात में, वो भी सब जानते हैं। मुईद पीरजादा साहब, आप वो देखें, पाकिस्तान नहीं जा सकते, उनको भी धमकाया गया, उनके लिए भी मुश्किल हालात पैदा किए गए। इसी तरह जो वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी पाकिस्तान नहीं जा सकते। इससे पहले अहमद नूरानी साहब हैं और दीगर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, शाहिद असलम साहब हैं, जुबैर अली खान साहब हैं, और अभी मजीद कुछ सहाफी पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनकी जानें खतरे में है। लिहाजा ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घिनौना खेल है जिसे वो बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं। इसे खत्म होना चाहिए और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा रजीम है, इसके जो सहूलतकार है या मौजूदा रजीम के अंदर बैठे हुए जो किरदार हैं, ये इतने घिनौने हैं कि ये डिक्टेटर्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि एक वजीर आला है, वो लेकर जाता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके पास है कि जाओ जाकर जेल में मुलाकात कर लो। वो जाता है जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, सुहेल अफरीदी, और उसे रोक लिया जाता है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो वहां सड़क पे बैठ जाता है, उसके साथ और लोग भी बैठ जाते हैं। अब वहां पे 100-150 बंदा मौजूद है, वजीर आला सड़क पे बैठा हुआ है, ये 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और सड़क पे बैठा हुआ इसलिए कि भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसकी मुलाकात हो इमरान खान से, और अदालती ऑर्डर के तहत तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अदालती ऑर्डर है, अदालती अहकामात उसके बाद मौजूद हैं, और सुपरिटेंडेंट जेल जाके अदालत में क्या बताता है आज के दिन, वो जाकर जज को ये बताता है जनाब हमारे तक तो ये पहुंचते ही नहीं है, जो हमारे तक पहुंचते हैं हम उनकी मुलाकात करवा देते हैं। कैसी डिटाई और बेशर्मी है भाई। बाहर कौन खड़ा हुआ? पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस किसी को जाने देगी तो कोई दरवाजे तक पहुंचेगा ना। जेल के दरवाजे तक 4-4 नाके लगाए होते हैं, किसी को भी जेल के दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुलाकातें सिर्फ इस बहाने होती हैं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, अगर वो ना चल रहा होता तो एक भी मुलाकात ना होती। 7 महीनों से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के बकौल गुज़िश्ता 9-10 महीनों में उनकी बेटों से उनकी एक ही बात करवाई गई है, एक ही मरतबा, वो भी 3-3 मिनट की, और उसके अंदर भी वो कहते जी प्रॉब्लम्स थी। अब मामला ये है कि वजीर आला वहां पे आके बैठा हुआ है और वो ये कहता है जी मेरे लीडर से मुलाकात करवाओ, और लीडर से मुलाकात करवाई नहीं जा रही वजीर आला की। उसके बाद वो उठता और वापस चला जाता है, लेकिन उसने कुछ बातें कही हैं, देखें उसके बाद रास्ते कौन से रह गए। पहले तो वजीर आला को सुन लेना कि उसने क्या कहा। वो ये कहता है वजीर आला कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अदालतें इसी तरह काम करती हैं तो फिर अवाम का अदलिया पर एतमाद कैसे बहाल रहेगा?
جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی میں کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا اور نہ ہی کابینہ تشکیل دوں گا. میں دھرنا جاری رکھوں گا اور اگلی بار سب کو پتا چلے گا کہ اصل دھرنا کسے کہتے ہیں. اگر عدالتیں عوام کی آواز نہیں سن رہی تو اب فیصلہ عوام ہی کرے گی. لیکن دو رستے ہیں اب سہیل آفریدی کے پاس عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے دروازے پہ آؤ, ہم کرواتے ہیں ملاقات. یہ جج کیا بیچتے ہیں, ججوں کی کیا اوقات ہے. جج اگر آپ کو فیصلہ لکھ کر بھی دیں گے تو ہم پولیس کے ذریعے سے آپ کی ملاقات رکوا دیں گے, اور اگر پولیس آپ کو رستہ بھی دے دے گی تو ہم جیل میں آپ کی ملاقات ہونے نہیں دیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ اگر ملاقات کرنی ہے جس نے بھی وہ پہلے ہمارے پاس آئے, ہم سے بات کرے, پھر ہم بتاتے ہیں کہ عمران خان سے جا کر کیا بات کرنی ہے, پھر جا کے ملاقات کر لیں, جیسے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں نا ملاقات. لیکن یہاں پہ اب دو رستے ہیں سہیل آفریدی کے پاس. نمبر ایک رستہ تو ڈیل والا رستہ ہے کہ اچھا بچہ بن جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دے. اب یہی کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کی کرسی چلی گئی, وہ اچھا بچہ بن گئے تھے. لہذا سہیل آفریدی کے لیے یہ رستہ اڈاپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ احتجاج اور عوامی طاقت کا رستہ, کہ جناب اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے, عدالتیں آرڈر دیتی ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, نہ پولیس آرڈر کو مانتی ہے, نہ جیل کا جو عملہ ہے وہ آرڈر کو مانتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی اسے جوتے کے نوک کے اوپر رکھتی ہے عدالت کے آرڈر کو. لہذا چھوڑو عدالت کے آرڈر کو, اپنا عوامی طاقت یا پرامن احتجاج کے ذریعے سے کوئی رستہ نکالتے ہیں اور پریشر بڑھا کے ملاقات کرتے ہیں. تو دوسرا رستہ تو اب سہیل آفریدی کے پاس یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو رستوں میں سے وہ کون سا رستہ چنتے ہیں. ایک اور چیز ناظرین, یہ جو ٹک ٹاک اور حکومت ہے نا, یہ اپنے دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. دادا میں نے کہا تو یاد رکھیے کہ دادا جو تھے, سیاسی دادا, وہ جنرل ضیاء الحق تھے مریم نواز کے. کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی اور بہت سارے یہ لوگ کہتے رہے ہیں, بلکہ میاں صاحب خود اس کو بڑے فخر سمجھتے ہیں کہ ان کے جو روحانی والد ہیں وہ جنرل ضیاء الحق ہیں, اور جنرل ضیاء الحق نے ہی ان کو وہ سیاست سکھائی ہے جو یہ اب تک کرتے چلے آئے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے ایک پابندی لگائی تھی, اور وہ پابندی یہ تھی کہ قیدی جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے یا سیاست پہ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جتنے قیدی ہیں نا, چاہے وہ تھانے کے اندر بند ہیں, جیل کے اندر بند ہیں, وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکیں گے, انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاسی بات چیت کر سکیں. یہ ضیاء الحق نے ایک پابندی لگائی ہوئی تھی, کیونکہ ضیاء الحق اپنے سیاسی مخالفین کو ڈالتا تھا جیل میں, اور اس نے ایک پابندی لگا دی کہ جناب جیل کے اندر جتنے بھی بندے ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کوئی پیغام دے سکتے ہیں. یہ پابندی, سیاسی بات چیت وہ لوگ نہیں کر سکتے, یہ پابندی ضیاء الحق نے لگائی تھی. اچھا, یہ جو پابندی تھی یہ اس کی شک 265, یہ 265 جو ہے اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پابندی نہیں رہے گی. انہوں نے اجازت دی تھی کہ قیدی سیاسی بات چیت کر سکتا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, ایک جمہوری ملک ہے. یہ کیا ہوگا, قیدی کتابیں لکھتے ہیں, پوری دنیا کے اندر قیدی سیاست کرتے ہیں, جیل کے اندر سے لوگ بہت سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا ہو گیا کہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا قیدی. تو اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ پابندی نہیں لگ سکتی. لیکن پنجاب حکومت نے درخواست دائر کی ضیاء الحق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, اور اس کی روح کو تازہ رکھنے کے لیے اور ضیاء الحق کی جو شفافیت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے جناب درخواست دے دی, اپیل میں چلے گئے, اور اب ایک بینچ بنا اور اس نے جناب وہ فیصلہ معطل کر دیا. میں آپ کو صرف ایک سنواتا ہوں کہ نواز شریف ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہتا تھا, ذرا یہ سنیں آپ. He set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics. I think he was the first one to introduce in this country. لو جی, ضیاء الحق پہلا آدمی ہے جس نے سیاست کے اندر بڑی مثبت چیزیں لے کر آیا, بڑی ڈیسنسی لے کر آیا, بڑا کمال اس نے ضیاء الحق نے کام کیا. میں چاہوں گا کہ اس کی ان پالیسیز کو جاری رکھوں. یہ نواز شریف پہلا آدمی ضیاء الحق کو قرار دیا, بھٹو کو بھی نہیں, لیاقت علی خان کو بھی نہیں, فاطمہ جناح کو بھی نہیں, قائد اعظم کو بھی نہیں. لیکن کیسے جوتے پالش کرتے تھے کہ مرے ہوئے ڈکٹیٹر کے بھی جوتے پالش کر رہے تھے.
یہ جناب نواز شریف صاحب تھے، اور آج ان کی بیٹی نے ثابت کیا کہ اپنے روحانی دادا جناب ضیاء الحق صاحب کو وہ فالو کریں گی اور اسی رستے پر وہ چلیں گی، اور اس رستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ جیسا ضیاء الحق تھا وہی سوچ جو ضیاء الحق کی سوچ ہے وہی آج نواز شریف کی اور مریم نواز کی سوچ آج بھی زندہ ہے، اور یہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں۔ ناظرین، طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی بالکل کریں، پاکستان تحریک انصاف درخواست دے، انہیں سنجیدگی پتہ چل جائے گی اس آفر کی۔ ہم عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف اگر اس حوالے سے درخواست دے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ لیکن دوسری جانب حامد خان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اور حامد خان صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا، عماد احمد صاحب نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی کوئی درخواست دے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہمیں کسی کو کوئی درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جیل کے اندر غیر قانونی قید میں رکھا گیا ہے، چاہے ان کو بنی گالہ لے بھی جائیں تب بھی وہ غیر قانونی قید میں ہوں گے، تو ایک آدمی غیر قانونی قید میں ہے تو اس کی منتقلی کی ہم درخواست کیوں دیں؟ یہ جناب حامد خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک رولا اور پڑ گیا، سبزیوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ بڑھ گئی ہے، یعنی بڑھتی ہے ہر سال۔ جب کوئی سبزیوں کی جب ایک ٹائم آتا ہے جب نئی سبزیاں آنی ہوتی ہیں اور آپ کا تھوڑا سا کبھی کبھی پرابلم ہو جاتا ہے، پالیسی کے اندر ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی مہنگائی بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ہر دور حکومت میں بڑھتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمت ہمیشہ وہی رہے گی، ہمیشہ اس سے تھوڑی تھوڑی بڑھے گی، لیکن وہ ایک پرسنٹیج کے حساب سے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں جو قیمت بڑھی ہے وہ بہت زیادہ ایک دم فلیکچویٹ کر گئی، بہت تیزی سے اوپر چلی گئی، یعنی ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 500-600 روپے کا تو کہتے ہیں ٹماٹر ہی ہو گیا، بہت بہت مہنگا، کئی لوگ بتاتے ہیں جو بہت کم بتاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی 400 روپے کا۔ اب یہ رولا پڑ گیا، یہ ہوا کیوں؟ دیکھیں، پاکستان میں سیلاب آئے، اب سیلاب کے اثرات تو آئیں گے، اور اب وہ آپ کے اوپر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لاہور میں اور بڑے شہروں میں جو سبزیاں پہنچتی تھیں وہ دریاؤں کے کنارے اگائی جاتی تھی، اور آپ کے راوی کے کنارے پہ یا آپ کے ستلج کے کنارے پہ یا آپ کے چناب کے کنارے پہ، یہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ سبزیاں لگاتے ہیں کسان، اور وہ مارکیٹوں میں آتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بحران اس کی وجہ سے بڑھ گیا۔ دوسرا بحران دیکھیں، بڑھنے کی ایک بڑی وجہ حکومت کی نااہلی بھی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی جتنا حکومت اسے بنا دیتی ہے۔ حکومت اگر ویجیلنٹ رہے تو جو بیچ میں مافیا ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو چیزوں کو شارٹیج پیدا کر کے مصنوعی ان کی قیمت کو زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں اور بے شمار پیسہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، یہ پیسہ کسان کو نہیں ملتا۔ کسان تو بیچارہ اپنے کھیت کے اوپر سے اپنی سبزیاں انہی قیمتوں میں دے رہا ہے، یا تھوڑا بہت اوپر چلی جائے گی، کسان کو اتنا منافع نہیں ملتا جتنا منافع مڈل مین یا جتنا منافع وہ لوگ کما لیتے ہیں جو مافیاز کی طرح مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ حکومت ہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں ہوں، اناج کی قیمتیں ہوں، یا باقی چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتیں ہوں، ان کو اعتدال پہ رکھے۔ دیکھیں، قیمتیں بڑھیں گی، پوری دنیا میں بڑھتی ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں بڑھتی جیسے پاکستان کے اندر لوگ عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ جو چینی کا سکینڈل ہے، جو آٹے کا سکینڈل ہے، وہ ابھی پھر قیمت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے آٹے کی۔ پاکستان میں ایک بحران پیدا ہو رہا ہے آٹے کا، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آ سکتی ہے اگر حکومت نے صحیح پالیسی نہ اپنائی تو۔ اگر کسانوں کو صحیح سپورٹ پرائس نہ ملی اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں آٹے کا بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ ویسے بھی کئی جگہ پہ لوگ جو ہے وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، اور ہڑتال پہ جانے کے دعوے مزید کیے جا رہے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ناظرین، حفیظ پاشا صاحب ایک بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بھی، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی، ایون جیو ٹی وی کے اوپر، حالانکہ جیو نیوز ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہا تھا لیکن اب سب کی پسلی جواب دے گئی ہے، وہاں پہ بھی اب پروگرام ہو رہے ہیں اب اکانومی کو لے کر۔ انہوں نے ایک بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سرمایہ کاری کا لیول حد سے زیادہ گر چکا ہے، صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری 25 سال پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہے، یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگوں نے سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کی جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، یہ تو پیسہ بنتا ہے، لوگ لے کر پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے بہت تیزی سے پیسہ بنایا، لیکن جو صنعتیں ہیں وہ رک گئی پاکستان میں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شعبہ جو ہے وہ صنعتیں ہیں،
لیکن ان دونوں شعبوں کے اندر پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے اور صرف ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے پیسہ پاکستان میں بنایا ہے. اور یہ وہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے یہاں پہ رائج کیا تھا. اور اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان لگاتار نیچے ہی جا رہا ہے اکانومی کے میدان میں. سوائے ریئل اسٹیٹ کے کوئی بھی شعبہ آپ کا اوپر نہیں جاتا اور لوگ اس میں اربوں خربوں بنا کر نکل جاتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا بزنس بند کرتی جا رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے بھاگ رہی ہیں, تو سرمایہ کاری پاکستان میں بالکل ہی نہیں آ رہی, اور جو آ رہی ہے وہ صنعتی شعبے میں بالکل نہیں ہے. اور یہ 25 سال سے بھی پیچھے پاکستان اس سے نیچے چلا گیا کہیں پہ. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 47% تک دعویٰ کیا گیا کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب جو بے روزگاری ہے اس کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. ناظرین ایک اور معاملہ ہے, یہ رانا سکندر صاحب ہیں, صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے ایجوکیشن کے. ان سے پہلے مراد راز صاحب تھے, وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ عثمان بزدار اور اس کے دور کے اندر وہاں پہ تھے وزیر اعلیٰ. انہوں نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا تھا ایجوکیشن میں, سوائے عمران خان صاحب کے ایک دو اقدامات تھے جس میں انہوں نے کہا جی سب کا سلیبس ایک جیسا ہوگا. وہ بڑا زبردست کام تھا کہ سارے بچے ایک جیسا سلیبس پڑھیں گے اور یونیفارمٹی ہوگی پاکستان میں, سب اکٹھے ایک طرح رہیں گے. کچھ اقدامات عمران خان صاحب نے اچھے کروائے تھے لیکن کوئی انقلابی اقدامات اس دور میں بھی نہیں ہوئے. اب یہ رانا صاحب آگے ہیں اور انہوں نے شریفوں کا وہ فارمولا اڈاپٹ کر لیا کہ ایک آدھا اسکول سجاؤ, اس پہ جھنڈیاں لگاؤ, اس پہ نئے پینٹ کراؤ اور اس کی بہترین سے بچوں کو یونیفارم پہناؤ, اچھے سے بینچ وہاں پہ رکھ کے اور اس کی جناب ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالو. اب لگاتار یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ایک سرکاری اسکول ہے اور وزیر تعلیم نے کم از کم 5 ٹویٹس کی ہیں. یہ پنجاب میں انہوں نے 5 ٹویٹس کر دیے ایک اسکول کو لے کر. یہ 5 میں اسکول ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی